बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मंडी बहाउद्दीन में एक जलसा किया। खासा अच्छा बड़ा जलसा था, काफ़ी लोगों की तादाद थी जिन्होंने अटेंड किया। मैं जलसे से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत वहाँ पे हुई, जो उन्होंने तकरीर की, उसके मदरजात, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक लीडर जो कि ख़ास तौर पे हुकूमत में मौजूद हो, यानी वज़ीर आज़म है मुल्क के, वो जिस भी इलाके में जाके जलसा करते हैं उस इलाके की मुश्किलात उससे पहले मालूम करते हैं, उनके मुतालबात मालूम करते हैं, और फिर जब जाके वहाँ पे आप जलसा करते हैं तो कोशिश ये होती है कि वहाँ पे लोगों को कुछ उम्मीद दिलाई जाए कि जो जो उनके मसाइल हैं उनके हल के लिए हुकूमत क्या कर रही है। ज़रूरी था कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कोई तरक्याती कामों की बात करते, कुछ और उन लोगों के मसाइल हल करने की तरफ आते। महंगाई का उन्होंने जिक्र किया। महंगाई बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो पूरे मुल्क का मसला है। और लाजमन मंडी बहाउद्दीन का इलाका जो है, वहाँ पे कुछ इलाके से मुत्तसिल या उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे लोगों की तवज्जो का मरकज़ होंगे, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। तो अमूमन कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स वगैरह को अनाउंस कर देते हैं, उससे एक बेहतर इम्पैक्ट होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उन चीज़ों के बजाय जिन पे बात की वो पुराने नारे थे कि मैं इन करप्ट लोगों से अनारो नहीं करूँगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इन चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट करके इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनसे गलती हुई जो नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया। मैं इसको गलती नहीं समझता। बाज़ लोग कहते हैं हुकूमत पे मेरा ख्याल है जितना प्रेशर था, जितनी मजबूरी थी, आपके एक तरफ आपको अदालत कह रही है कि आप इनकी 48 घंटे की ज़िंदगी की ज़मानत दे दें। जब अदालत आपको इतना मजबूर कर दे और इस तरह के आपके सामने सवाल रख दे, तो ज़िंदगी की जो ज़मानत है वो तो किसी इंसान के पास तो है ही नहीं, वो कौन दे सकता है। लिहाजा एक खौफ, डर सा पैदा हो जाता है कि वाकई अगर ये शख्स यहाँ इंतकाल कर जाता है तो फिर इसका ज़िम्मेदार हम लोगों को ठहराया जाएगा। सो एक प्रेशर आता है। दूसरी तरफ हुकूमत ने काम ठीक किया था कि जब लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा था इनको बाहर ट्रीटमेंट जाने की इजाज़त देने के लिए, हुकूमत ने तो ठीक है कि ECL से नाम खुद निकाला, लेकिन हुकूमत ने साथ ये कंडीशन रखी थी कि 7 अरब रुपए का बॉन्ड ये मियाँ साहब भर के जाएं, ताकि अगर ये ना आए तो वो बॉन्ड कैश करा लिया जाए। लेकिन वो अदालत ने नहीं माना। अब उसमें हुकूमत को ये चीज़ अवाम में वाज़ेह कर देनी चाहिए कि हुकूमत की नीयत तो ठीक थी कि हम हेल्प करना चाहते थे उसको, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस थी। लेकिन अदालतों ने वो कंडीशनें रद्द कर दी, और कंडीशंस रद्द होने के साथ साथ एक आदमी आज़ाद है, वो अब वापस आए ना आए। लेकिन अगर उसको फ़िक्र होती कि उसका 7 अरब रुपया फंसा पड़ा है तो फिर लाजमन उसको आने का सोचना पड़ता। सो ये वजाहतें प्राइम मिनिस्टर को साथ बतानी चाहिए, ताकि जो उनके रास्ते की मुश्किलात थी वो लोगों को पता चले कि उनके साथ हुआ क्या है। अब ये इस वक्त एक आप कह लीजिए कि एक तलातम सा उठा हुआ है। ऑपोजिशन भाग दौड़ कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। नो कॉन्फिडेंस कहने को तो ये एक आइनी रास्ता है और इसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो यही है कि बाज़ PTI के लोगों को लालच दे के उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या उनके इत्तेहादी हैं उनको कहा जा रहा है, और वो भी ये मौका दे के अपनी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना चाहते हैं। तो उससे एक गैर इखलाकी आप कह लीजिए कि सियासत जन्म ले रही है, जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं, लेकिन बहर सूरत उससे गालिबन हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। और अपोजिशन ये कहती है कि इस वक्त हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। इस बुखलाहट की वजह से ये अब पब्लिक में भागे फिर रहे हैं और जलसे जुलूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको नज़र आ रहा है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इनके हक़ में पास हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है जलसों की बजाय, जहाँ आप अपने वर्कर्स को, अपने जो आपके MNAs हैं, MPAs वगैरह हैं, उन लोगों को साथ रवाबत कायम करें, उनको मोटिवेट करें
اور ان سے بات چیت کریں تاکہ وہ اپنی لالچ کی بجائے اخلاقیات کو ترجیح دیں جو کہ ملک کے مفاد میں ہوگا. جو کیمپین آپ نے کانٹیکٹ کی گراس روٹ لیول پہ جا کے کانٹیکٹ کرنے کی جو کیمپین شروع کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ عوامی رابطے تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور کرنے چاہیے حکومتوں کو، لیکن وہ عوام کے مفاد کے لیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن جو نو کانفیڈنس کے معاملے میں ہے وہ آپ کو جو سٹنگ لوگ ہیں پارلیمنٹ کے یا اسمبلیوں کے، ان سے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ نے پی ایم ایل این اور پی 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 کا کہا کہ یہ ملک کو لوٹ کے چلے گئے تھے ان کے لیڈرز، اور ان کو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ این آر او مانگتے ہیں، وہ مشرف والا این آر او نہیں دوں گا. بات یہ کہ این آر او تو آپ سے کوئی بھی نہیں مانگ رہا، حقیقتاً کوئی نہیں مانگ رہا. اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز سب کو پتہ لگ چکا ہے، دب چکی ہے کہ یہ این آر او کوئی نہیں دے سکتا. اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی اس کا نام نہیں لینا چاہیے. میں چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو جب یہ پیسے دیں گے تو پھر چھوڑیں گے. کہاں پیسے دیں گے؟ 4 سال ہونے کو ہیں، ایک بھی شخص کو آپ سزا نہیں دلوا سکے. اور جتنا آپ اس کا نام لیں گے، جتنا اس چیز کو رٹیں گے، آپ کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنے گی. جب آپ 4 سال گزرنے پہ اگر آپ اپنا حساب کتاب دیکھیں تو میگا کرپشن کیس ایک بھی فائنلائز نہیں ہوا، کسی ایک شخص نے 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا. تو آپ ابھی کیسے کہتے ہیں کہ آگے جو سال رہ گئے اس میں آپ سب کچھ کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو رٹنا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ سبکی کا، شرمندگی کا باعث ہوگی یہ بات. لوگ آپ سے 4 سال 5 سال کے بعد جب آپ کا ٹینیور ختم ہوگا تو یہ سوال کریں گے کہ جناب آپ کنٹینر پہ چڑھ کے ہمیں اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، تو بتائیے کیا کیا آپ نے. یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. مہنگائی آپ کو بالکل پریشان کر رہی ہے اور عوام کو پریشان کر رہی ہے. مہنگائی کی وجہ سے بڑی مشکلات ہیں عوام کے اندر، بہت ساری بدگمانیاں حکومت کے بارے میں. لیکن اس کا تو اگر حکومت ایکسپلین کرے یا میڈیا کرے تو بات سمجھ آتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ایک طوفان مچا ہوا ہے. مہنگائی کا بھی ہے، اور بہت ساری سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکی ہیں، مل نہیں رہی چیزیں، کارخانے بند رہے اس اسنا میں. تو وہ تو ایشو نظر آتا ہے کہ جب شارٹیجز ہوں گی قیمتیں اوپر جائیں گی. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک علیحدہ ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے جہاں آپ جتنا ریلیف دے سکیں دیں، باقی عوام کو سمجھائیں کہ جناب یہ مشکلات ہیں. لیکن یہ نعرہ آپ کو بند کر دینا چاہیے کہ آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان سے پیسے نکلوائیں گے، کیونکہ وہ اس میں آپ بالکل 200% آپ ناکام ہو چکے ہیں. تھوڑا سا جو وقت رہ گیا ہے وہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے کہا کہ اگر شہباز شریف انوسینٹ ہے تو وہ مطالبہ کیوں نہیں کرتا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا کیس سنا جائے. مطالبہ وہ کرے یا نہ کرے، وہ تو بچنا چاہتے ہیں. وہ تو میرا اندازہ ہے کہ ڈیلے کروانا چاہتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا یہ 1 سال بھی گزر جائے اور اس کے بعد پھر وہ ان کیسز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈسپوز آف کر لیں گے. لیکن حکومت کیوں نہیں کوشش کرتی کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیسز سنے جائیں؟ حکومت کیوں نہیں اداروں کو کھینچتی؟ ابھی اس پیشی پہ شہباز شریف صاحب نے جب اپنی جان چھڑائی اور وہ فرد جرم عائد نہ ہو سکی، ان کے وکیل نے کہا کہ جناب جو ہمیں انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں یا جو چارج شیٹ دی ہے وہ پڑھی نہیں جاتی، اس میں تو پڑھنے مشکل ہے. تو کیوں نہ ایف آئی اے جنہوں نے بھی وہ بنا کے دی اس کی کھچائی کی جائے کہ جناب آپ کی آنکھیں نہیں تھیں، آپ کیوں نہیں دیکھ سکے کہ آپ ایسی لیجبل قسم کی ڈاکومنٹ دیں جو بہانہ نہ بن سکے. ویسے بھی ان کا رائٹ تھا کہ ان کو لیجبل ڈاکومنٹ ملتی. تو یہاں پہ حکومت کی بھی ایک کوتاہی ہے کہ آپ اس طرح کوشش نہیں کر رہے روزانہ کی بنیاد پہ کیسز چلوانے کے لیے، اور وہ آپ کو اس کے لیے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے تھی. آپ کو سوچنا چاہیے تھا، کیسز کو پرسو کرنا چاہیے تھا کہ کیسے سنے جائیں. اس میں نیب کی کوتاہی ہے، سستی ہے، تو نیب کی کھچائی ہونی چاہیے. لیکن یہ صرف میں سمجھتا ہوں زبانی کہہ دینا کہ شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس سنوانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کہیں گے، وہ کیسز کو لٹکائیں گے. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ضرورت آپ کی ہے کہ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو سزا دلوائیں گے، کیوں نہیں آپ دلوا رہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی وہ کوشش نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ شہباز شریف نہیں کہیں گے، یہ ہمیں حکومت سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ یہ بات کرے.
اور اسی طرح یہ بات میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک المیہ ہے جو آج سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا جو پولیٹیشین مریم نواز کی طرح لوگوں کی ویڈیوز لے کے ان کو بلیک میل کر کے اپنی سیاست چلا رہا ہو۔ یہ بالکل درست ہے۔ جج ارشد ملک کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا ہی قابل افسوس ہے کہ اس کی کہیں سے ویڈیو خریدی گئی میاں طارق سے، ملتان سے، اور پھر اس ویڈیو کو استعمال کیا گیا اس کے خلاف، پھر اس سے مرضی کا بیان لیا گیا یہ، اور پھر اس کے بعد کہا گیا ججز کو اور سرکاری اداروں کے بعد آفسرز کو کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں جو کہ میاں صاحب وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ریلیز کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ انتہائی گھٹیا کام تھا، یہ ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اگر کسی اور کے پاس بھی کوئی ویڈیو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو وہ رکھی ہوئی ہیں یا کسی موقع پہ، تو میرا خیال ہے اس کو وہ ان کو تلف کر دینا چاہیے، یا کم از کم ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بلیک میل کرنا لوگوں کو، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی روش ہے۔ یہ اگر قصہ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے یہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، لوگوں کی نجی زندگی میں جھانکنے کا کام شروع ہو جائے گا، اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ بڑھیں گی۔ اس میں پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ جسٹس ثاقب نثار کی ایک جعلی آڈیو ٹیپ بنا کے تو پی ایم ایل این نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ بدقسمتی کہ ان کی پالیسی یہی تھی کہ آڈیو ٹیپس، ویڈیو ٹیپس لے کے تو لوگوں کو بلیک میل کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ اپنے معاملات لڑے جائیں۔ حالانکہ جو کیسز ہیں جیسے پاناما کا تھا، اس میں آڈیو ویڈیوز کسی کو بلیک میل کرنے والی نہیں چاہیے، اس میں آپ کی چاہیے منی ٹریل، وہ آپ دیتے نہیں۔ وہ تو بڑا سیدھا سا کام ہے، آپ منی ٹریل دیں، بات ختم۔ اس کا آپ نے کہا بھی تھا کہ منی ٹریل ہمارے پاس ہے، لیکن آپ نے منی ٹریل نہیں دی، اور نہ ہی منی ٹریل دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ضرور آپ بات کرتے ہیں کہ فلاں کی آڈیو ہے، فلاں کی ویڈیو، میرا خیال ہے مناسب نہیں، ان چیزوں کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ان کرپٹ ایلیمنٹس کے ساتھ آخری سانس تک جنگ لڑوں گا۔ وہ آخری سانس والا قصہ اب میرا خیال ہے بھول جانا چاہیے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ پرائم منسٹر کے پاس حکومت تو آ گئی، لیکن جو نیچے نظام ہے، جو ادارے ہیں، وہ اپوزیشن کے پاس تھے، ان میں انہی کے لوگ تھے۔ آپ کے پاس حکومت آ جائے لیکن نیچے تعاون نہ ہو، نیچے لوگ جو ہیں وہ پریشان پھر رہے ہیں اس کام کے لیے کہ کرپٹ آدمی کو کس طرح انہوں نے بچانا ہے، تو آپ کیسے پکڑیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ سب سے پہلے آپ اداروں کی طرف توجہ دیتے اور ان اداروں کو جنہوں نے یہ کام کرنا تھا وہ آپ ان کو درست کرتے، ان سے کام لیتے۔ اب یہ کہنا کہ جب تک میں ان سے پیسے نہیں نکلوا لیتا میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، وہ میرا خیال ہے یہ باتیں جو ہیں یہ کچھ کھوکھلی لگتی ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف اب نہیں جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے اور بھی باتیں کی جہاں انہوں نے کہا کہ جب وزیرستان وغیرہ میں امریکی بمبنگ وغیرہ کر رہے تھے اس وقت یہ خاموش تھے، پھر یہ باہر نکل آئے بلوں میں۔ وہ ٹھیک ہے، ان اس وقت کے سیاست والے لوگوں نے زیادہ تر یہی کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، جو کہ مناسب نہیں تھا اس وقت میں، بہت تعاون ہوا۔ یہ بات پرائم منسٹر کی درست ہے۔ اب جن لوگوں نے امریکہ کے ساتھ اس وقت تعاون کیا یا امریکہ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں ڈیفائی نہیں کرنا چاہیے، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ واقعی لوگ وہ ہیں جن کی جائیدادیں، جن کے چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں، جن کے مال باہر پڑا ہوا ہے، وہ نیچرلی وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر آج بھی ان کو حکومت مل جائے تو وہ امریکہ برطانیہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، سو کہ یو اے کو بھی ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے ان کی اپنی ذاتی جائیدادوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے باقی مہنگائی کا میں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر کو بالکل ایکسپلین کرنا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں ریلیف وہ دے دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔